वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन अज़ाम, इससे कबल आपने दो शानदार किस्म के खिताब सुने। अगर इन दोनों को इकट्ठा किया जाए, इन दोनों के मफ़हूम को समझा जाए, तो उन दोनों में से एक ही चीज वाज़े होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कमा हक़्क़ु इत्तिबा की। इसीलिए जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इसमें खुदा ताला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। इसका शान नुज़ूल ये है कि यहूदी कहते थे कि हम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह ताला हमें पसंद फरमाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। अगर तुम खुदा से मोहब्बत करना चाहते हो तो इसका एक ही रास्ता है, इसका एक ही रास्ता है, फत्तबीऊनी। जब तुम इत्तिबाए रसूल में आ जाओगे, इत्तिबाए रसूल में अपनी जिंदगी बसर करोगे, तो तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जिसका तुमने कभी ख्याल ना किया हो। तुम तो खुदा ताला से के मुहिब बनना चाहते थे, लेकिन इत्तिबाए रसूल में तुम्हें अल्लाह ताला ने अपना महबूब बनाया। हम यही चीज देखते हैं। जब हमारी नजर दाता अली हजवेरी की तरफ जाती है तो हमें यही नक्शा नजर आता है। जब हमारी नजर हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ जाती है, हमें यही मतलब नजर आता है और यही नक्शा नजर आता है। जब हम किसी वली अल्लाह की तरफ अपनी नजर उठाते हैं, उनकी जिंदगी का मुतालिया करते हैं, तो हमें यही नक्शा नजर आता है। तो क्यों ना हो कि अगर हम भी इत्तिबाए रसूल में इन औलिया की भी पैरवी करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। क्या दुनिया दाता अली हजवेरी के मकाम से वाकिफ नहीं है? गंज बख्शे फैज़े आलम, मजहर नूरे खुदा, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या किसी ने हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की मनक़बतें किसी से नहीं सुनी? क्या किसी ने हुजूर नौशा गंजबख्श की मनक़बतें नहीं सुनी? पूरा जहान इन चीजों से वाकिफ है। तो सामीन मोहतरम, इस आया करीमा से सिर्फ यही इस्तदलाल करता हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि अगर तुम मेरे मुहिब बनना चाहते हो, मुहिब और महबूब, अगर किसी आदमी को मोहब्बत के क़वानीन का कुछ इल्म हो तो ये समझ सकता है कि महबूब का मकाम क्या होता है, मुहिब का क्या होता है। मुहिब हमेशा अपने महबूब को राजी करता है और महबूब जैसे चाहता है वैसे करता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तुम मुहिब बनना चाहते हो, फकत मोहब्बत करने वालों से पूछो कि कितनी तकलीफें होती हैं मोहब्बत के रास्ते में। हर जगह पे तकलीफ सहनी पड़ती है अपना, और तकलीफ का इजहार भी वो मुमकिन नहीं होता, उसकी इजाजत नहीं होती। जब शिकवा कर दिया जुबान से तो फिर मुहिब कैसा? मोहब्बत करने के लिए मुहिब बनना वो बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, ये मुश्किल काम तुमसे कब होगा? ये मुश्किल काम मुहिब बनना कब होगा? फत्तबीऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, उनकी सुन्नत की पैरवी करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अपना महबूब बना दूंगा। तो यही वक्त की किल्लत की बिना पर नारों को स्क्रैप करते हैं और उम्मीद है कि हर आदमी, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कोई शोला बयान तकरीर नहीं है, कोई फसीह बलीग, कोई कलाम नहीं कर रहा, एक आयत का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, लेकिन ये उम्मीद जरूर रखता हूँ, ये उम्मीद आप सब से ये जरूर रखता हूँ कि आप अपनी यादाश्त में इसको लिख लेंगे, इसका एक नोट बना लेंगे और इसको हमेशा इसका दामन पकड़ी रखेंगे और इस पर अमल करेंगे। अगर ये हो जाए तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये वही चीज है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنی پوری زندگی صرف کر دی، جس کے لیے اولیاء اللہ نے تبلیغ کی، اور ہمیں بھی وہی چیز ملی ہے، اپنے اساتذہ سے، اپنے اجداد سے یہی چیز ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ تو سامعین محترم، اتباع میں اتباع ہوتی کیسی ہے؟ کسی نے زبردستی کسی سے اتباع کروا لی، پولیس والے کراتے ہیں نا، جرمانہ کرتے ہیں تو ہم سپیڈ بھی اپنی آستہ رکھتے ہیں، بیلٹ بھی پہنتے ہیں، گاڑی بھی صحیح چلاتے ہیں، اتباع کروا لی، جرمانے کے ساتھ اتباع ہوگی۔ کبھی کبھی خوف کی اتباع ہوتی ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کام کو بگڑ جائے، تو آدمی ایک قانون کی پیروی کرتا ہے۔ لیکن سامعین محترم، آئیے آپ کو وہ اتباع بتاتا ہوں جو صحابہ رسول نے کی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے کی ہے۔ وہ اتباع کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ میرا مقام تمہارے نزدیک کیا ہے؟ عرض کیا کہ میری مال جان اور اولاد کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ علماء بیٹھے ہیں، اس حدیث سے بخوبی واقف ہیں، لیکن صرف یادداشت کرانی مقصود ہے، ایک چیز کو نوٹ کرا رہا ہوں آپ کے اذہان و قلوب میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، کہ عمر بھول جاؤ، اگر یہ قصہ ہے، اگر بیوی بچے کے بعد میرا مقام ہے، اگر مال دنیا کے بعد میرا مقام ہے، تو بھول جاؤ تم مومن ہو سکتے ہو۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے اولاد، والدین، تمام لوگوں سے مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے تو وہ آدمی کبھی مسلمان، کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین محترم، جو اتباع محبت کے ساتھ کی جاتی ہے، ہمیں تو وہ درس ملا ہے، ہم اہل سنت والجماعت کو یہی درس ملا ہے کہ محبت ہو دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور اس محبت کی روشنی میں آپ کی اتباع کی جائے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام کا ہے، یہی طریقہ تابعین تبع تابعین سے نقل ہوتا ہوتا اولیاء کے پاس آیا، اور یہی طریقہ ہم اولیاء اللہ میں اور نیک لوگوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم، جیسے کہ برادر اصغر نے حدیث پیش کی، نے کسی امام کا قول پیش کیا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھلا دو، اس میں ایک چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور یاد رکھو کہ جو فرقہ، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہو یا شان میں نقص کر تو سکتے نہیں ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خدا تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بلند کیا تو اس کو پست کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو ایسے کئی ملیں گے زندگی میں جو کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو آپ کے دلوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، حضرت عمر فاروق تھے، فاروق اعظم، دوسرے خلیفہ، ان کا ایمان نبی پاک کی محبت کے بغیر کامل نہیں تھا۔ انہی کو تو فرمایا تھا، یہ سوال حضرت عمر فاروق نے کیا تھا، اور نبی پاک نے حضرت عمر فاروق کو جواب دیا تھا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ رسول اللہ کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ تو سامعین محترم، اس چیز کا فقدان پایا جاتا ہے اگر حقیقی معنوں میں بات کی جائے، ورنہ اگر دلی کسی سے محبت ہو نا، دلی محبت ہو، تو وہ آدمی وہاں جا کر انتظار کرتا ہو آپ کا، تو آپ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کتابیں احادیث نبوی سے بھری پڑی ہیں، ہم محبت کے دعوے دار ہیں اپنے گھروں میں، لیکن محبت کا کباڑا نکلا ہوا ہے۔ وہ کیسی محبت ہے
کہ سنت رسول پر پیروی نہیں کر سکتے؟ وہ کیسی محبت ہے کہ 5 گانا نماز ادا نہیں کی جا سکتی؟ وہ کون سی محبت ہے کہ اتباع رسول میں شرم محسوس ہوتی ہے؟ تو سامعین محترم، اگر محبت کرنی ہے تو خالصت کرنی پڑے گی، اگر اتباع رسول کرنی ہے تو اس میں اخلاص پیدا کرنا پڑے گا۔ یہی وہ طریقہ ہے جو اولیاء اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، یہ وہی طریقہ ہے جو کامیاب لوگوں نے جس کی پیروی کی ہے، اور اس سے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، کامیابی کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ سنت نبوی کو چھوڑ کر کوئی آدمی سمجھتا ہے میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، میں ادھر سے چھلانگ لگا کر وہاں پہنچ جاؤں گا، تو وہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ صحابہ اکرام جب بھی کوئی پریشانی بنتی تھی، جب بھی کوئی مسئلہ بنتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے۔ ہم اگر سمجھے کہ ہمیں اتباع رسول کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ہیں، نام مسلمانوں والے ہمارے لیے بولے جاتے ہیں، لیکن جب سنت کی باری آتی ہے اس میں تقصیر دیکھتے ہیں، اس میں تقصیر دیکھی جاتی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں، بعض ایسے مشائخ اپنے آپ کو کہلوانے والے، سنت کے تارک، لیکن دعویٰ ہے عرش پر پہنچنے کا۔ سنت کا پتہ نہیں ہے، سنت کی پیروی نہیں ہے، تو لاؤں میں وہ قول حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑتا آ جائے آدمی، ہوا میں اڑتا آ جائے، سنت کی پیروی نہ کرتا ہو تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ہوا میں اڑتا آ جائے، سنت رسول کا قاتل ہو، سنت رسول کا تارک ہو، بجائے اس کے ہاتھ چومنے کے انہوں نے ایک اور چیز لکھی ہے کہ اس کی خدمت اس سے کی جائے۔ سامعین محترم، ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو خود گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، میں نہیں کہہ رہا فلاں ٹھیک ہے یا فلاں غلط ہے، یا آپ میرے پاس آئیں، ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھیں، جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تارک ہے، خواہ ہوا میں اڑتا آ جائے، اس کی اتباع کیے ہوئے آپ کو کبھی فلاح نہیں ہوگی، کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، آپ کی نظر کرم اس آدمی پر ہی ہے جس نے سنت نبوی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اور سنت کی بات کر رہے ہیں، فرائض اس سے پہلے ہیں۔ جو آدمی فرض کا تارک ہو اس کی تو بات ہی نہ کریں۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی فقط کفر۔ مجھے بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ علماء اہل سنت نے کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، لیکن سخت وعید فرمائی ہے۔ اور جو اولیاء اللہ ہیں، جن کی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھتا تھا، اگر دنیا کے خیال آ جاتا نا، نماز توڑ کر دوبارہ شروع کرتا، آخرت کا خیال آ جاتا، سجدہ سہو کرتا۔ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں، اس قسم کی نماز پڑھتے تھے وہ لوگ۔ اور افسوس کی بات ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود اس میں عمل نہیں ہے۔ فرائض کے تارک ہیں، ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اسلام کے 5 ستون ہیں۔ آسان سی باتیں کر کے جاؤں گا، یہ آپ نے یاد بھی رکھنی ہے۔ بعض ایسی تقاریر ہوتی ہیں جن کو بھول جانا پڑتا ہے، بھلا دینا ہوتا ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر آدمی تھام لے یا یاد رکھ لے تو وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کام دیتی ہے۔ اسلام کے ایمان کے 5 ستون ہیں، اس میں سے غالباً دوسرے نمبر پر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور ہمارے ایمان کی یہ حالت ہے کہ اس کے چند ستون ہی غائب ہیں، چند ستون غائب ہیں، ڈیمیج ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر سیٹ لگ جائے یا کسی وجہ سے یا آگ کی وجہ سے نعوذ باللہ
خدا نہ خواستہ اگر آگ کی وجہ سے کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے، اگر گھر کے کچھ ستون ہے یا کسی بلڈنگ کے کوئی ستون ہے، تو ہم فوراً کسی کام کرنے والے کو یا کسی مستری کو بلائیں گے، اسے کہیں گے بھائی یہ نقصان ہو گیا، اس کو درست کر۔ لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے، کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوئی ہے، اس کے ستون ابھی سیدھے کھڑے ہیں یا گر چکے ہیں؟ یہ تو یاد رکھیں، 5 ستونوں پر کھڑی ہونے والی چیز اگر ایک ستون بھی اس کا ٹیڑھا ہو گیا تو وہ سیدھی نہیں رہ سکتی، تو سامعین محترم، لمبی چوڑی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، صرف تدریس میرا شعبہ ہے اور میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ چھوٹا سا درس دے رہا ہوں، ایک چھوٹی سی بات سمجھا کر جا رہا ہوں۔ آج پہلی مرتبہ یہاں لب کشائی کا موقع ملا ہے، اور ایک ضروری بات، جس وقت آدمی کے پاس ٹائم تھوڑا ہو نا تو وہ جو ضروری باتیں ہوتی ہیں وہ کرتا ہے۔ اس ضمن میں اور بھی واقعات بہت ہیں، احادیث موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر چھوٹی چھوٹی اور ضروری باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، اور پیر صاحب کی طرف سے بھی یہی اشارہ ہے کہ اب وقت کی قلت کی وجہ سے اپنے خطاب کو سمیٹا جائے۔ تو سامعین محترم، جو پیغام میں دے کر جانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر ہم مشکل کام کرنا چاہتے تھے، اللہ کے محب بننا چاہتے تھے وہ لوگ، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اگر تمہاری پیروی وہ کر لینا تو میں ان کو محب ہوں گا، وہ میرے محبوب بندے ہوں گے، تو پھر وہ عنایتیں ہوں گی، پھر وہ رحمتیں نازل ہوں گی جو اولیاء اللہ پر ہوتی ہیں، پھر اللہ پاک اپنی مہربانی ہم پر فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، یہی ایک طریقہ ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی آپ کو دائیں بائیں کا رستہ شارٹ کٹ یا ہوائی جہاز کے ساتھ وہاں پہنچنے کا رستہ بتاتا ہے تو وہ سب کا سب فضول ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ احباب جنہوں نے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سنا، انہوں نے اپنے اندر اس چیز کو لکھ لیا، اس کو محفوظ کر لیا، اور میں یہ ساتھ ساتھ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی جو آئندہ نسلیں ہیں ان کو ایک مثال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجھ سے ایک دو ساتھیوں نے 2 باتیں پوچھی جن کے بارے میں مجھے تھوڑا علم ہے، کچھ زیادہ علم نہیں ہے۔ ایک یہ جو چادر ہے میری، ایک ٹوپی ہے میری، اس کا رنگ جو ہے وہ زردی بائل ہے، یہ کیوں ہے؟ میں سفید پہن کر کیوں نہیں آتا؟ تو میرا یہ کرتا بھی سفید ہے، شلوار بھی سفید ہے، یہ ایک الگ ہے، یہ کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کو سب رنگوں پر فضیلت دی۔ احب الصبغ الی الرسول الصفراء، یہ حدیث ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں تقریباً 3 صفحات جو ہیں اس رنگ کے موضوع پر ہیں، وہ حدیثیں نقل کی۔ دوسری بات جو ساتھیوں نے کی ہے داڑھی کے بارے میں، قص الشفارب، ایفاء اللحیٰ، مونچھیں کاٹنا اور داڑھی کو بدانا، اور کتنی بدانا؟ اہل سنت کے امام کے نزدیک مشتبہ۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 باتیں ساتھیوں نے پوچھی تھی، میں نے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ